बुनियादी तौर पे आज चीनी नए साल की तकरीबात का हमने इनेकाद किया है और चूँकि चाइना विंडो की हमेशा कोशिश रही कि वो चीन के मुख्तलिफ जो अहम तकरीबात होती हैं उनको मनाया करे और हर साल हम इस तकरीब को इसी तरह मनाते हैं। ये सारा दिन भर तकरीब जारी रहेगी, जिसमें आज आपने एक एग्ज़िबिशन का इफ्तिताह किया जिसमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स ने कुछ पेंटिंग्स बनाई और बहुत खूबसूरत आर्ट वर्क जो है उसको हमारे सामने रखा। हमें काश मालूम होता तो हम ज़्यादा तैयारी के साथ करते। बहुत खूबसूरत इन्होंने आज पेंटिंग्स बनाई जो यकीनन आपको पसंद भी आई होंगी। हम आपके मशकूर हैं कि आपने इस एग्ज़िबिशन का इफ्तिताह किया जो तकरीबन 5-6 दिन जारी रहेगी। सर, हमारी बुनियादी कोशिश ये भी है कि हम न सिर्फ ये कि पाकिस्तान चाइना के जो अहम दिन होते हैं उनके हवाले से तकरीबात का इनेकाद करें, बल्कि पाकिस्तान के भी जो अहम दिन होते हैं उस हवाले से हम तकरीबात का बाकायदगी के साथ इनेकाद करते हैं। हमें यकीन है कि चाइना विंडो पेशावर से अपनी चीनी बहनों और भाइयों को मोहब्बत और दोस्ती का पैगाम भेजने में अपने तौर पर बड़ी हद तक कामयाब रही है और ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बिलाशुबा लाजवाल है, इस बारे में सब जानते हैं। लेकिन पेशावर से वो मैसेज नहीं जा पा रहा था बहुत अरसा से कि हम भी अपनी चीनी बहनों भाइयों से बड़ी चाहत रखते हैं और ख़ास तौर पे चीन ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती के साथ साथ माशी और इक़्तिसादी तरक्की में जो किरदार अदा किया है उसकी हमारी ख्वाहिश थी कि हम एक ऐसा पैगाम भेजें, हम उनका शुक्रिया भी अदा करें और ये तवक्को रखें कि आने वाले दिनों में जब सी पैक जैसे माशी मंसूबे आगे बढ़ेंगे तो उससे हमारे सूबे में माशी और इक़्तिसादी तरक्की होगी। सर, आज की इस तकरीबात के दूसरे मरहले में हम प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल करने वाले जो सदारती अवार्ड हासिल करने वाली शख्सियात हैं उनमें आज अवार्ड्स भी तकसीम करेंगे, क्योंकि उन्होंने 23 मार्च को अवार्ड वसूल करना है और इत्तफाक से 23 मार्च को चूँकि रमज़ान अल मुबारक होगा तो हमने कहा कि क्यों ना आज उनके एजाज़ में खाना किया जाए यहाँ पे। इसी तरह फिर शाम को आज आप सर्टिफिकेट भी तकसीम करेंगे, जबकि शाम को फिर हमारे पास जो क्लासें होती हैं चाइनीज़ लैंग्वेज की उनमें जिन स्टूडेंट्स ने जो ट्रेनिंग हासिल की, जो तरबियत हासिल की, उसमें भी हम आज असनाद तकसीम करेंगे। तो ये तकरीबात का सिलसिला सारा दिन जारी रहेगा और यकीनी तौर पे हम यकीन रखते हैं कि इससे हम एक मैसेज भेजने में कामयाब हो जाएंगे कि पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के आवाम भी अपने चीनी बहनों भाइयों की खुशियों में शरीक हैं। और ख़ास तौर पे मैं शहीद बेनज़ीर वुमेन यूनिवर्सिटी का बहुत मशकूर हूँ कि आप लोग आए और आपकी तरफ से भी जो पैगाम जाएगा ना ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले कि मैं अपने चीफ गेस्ट को दावत दूं, लेकिन हमारी मुख्तलिफ शख्सियात हैं तो हम चाहते हैं कि 2 जुमले अगर इन खुशियों के हवाले से आप भी हमारे साथ शेयर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले तो मैं मलिक साहब, मैं अजीज़ साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा कि ये चाइनीज़ विंडो का जो यहाँ पर सिस्टम शुरू किया इन सालों से, ये इतनी परवरिश पा गया कि अब हर जगह पर जहाँ भी जाएँ तो चाइना विंडोज़ की बात की जाती है, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे स्कूल के हों, चाहे कॉलेज के हों, यूनिवर्सिटी के हों। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो पेशावर के अंदर देखने में आती है। जब आप इसका विज़िट करें तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आप रियली वाकई आप चाइना में घूम रहे हैं। अगर इसने जो वॉल बनाई है उधर आप बैठ जाएँ सीढ़ी पे तो लोग समझते हैं कि जी ये आप चाइना से होकर के आए हैं। लुक्स लाइक बिल्कुल उस तरह आपको महसूस होता है। तो मैं स्पेशली इस दिन के ऊपर चाइनीज़ गवर्नमेंट को, पाकिस्तान गवर्नमेंट को और आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये अरेंजमेंट अजीज़ साहब ने की और ये फंक्शन जो है इस तरह जारी रहेगा। कई हफ्तों का प्रोग्राम्स है। तो मैं इस मौके पर एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ अजीज़ मलिक साहब का, प्रेसिडेंट चैम्बर्स का और लेडीज जेंटलमैन आप सबका। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं अजीज़ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, सेहत के साथ। इन्होंने एक ऐसी प्रोग्राम का इनेकाद आज किया है, बल्कि करते रहे हैं। हमें बड़ी खुशी होती है कि हम मिलजुल कर यहाँ पे आ जाते हैं और आपस में भी मिल जाते हैं। इस अहम मौके पर मैं जनाब चाइना को मैं भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, पाकिस्तान के मुल्क को भी, और उस अहम मौके पर मैं चाइनीज़ आवाम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके बहन भाइयों को, कि हम आपके साथ आपकी खुशियों में बराबर के शरीक हैं, क्योंकि चाइना ने हमारे साथ हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और हमने उनके साथ हमेशा दोस्ती की है और उनकी दोस्ती लाजवाल भी है और सच्ची भी है। तो चाइना की जितनी भी तरक्की है हम उस पर खुश हैं।
ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ چین کو مزید ترقی دے، اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی ترقی دے، کیونکہ ہم بھی ان کے برابر دوست ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، لیکن اس میں سے جو مین رول ہے وہ یوتھ کا ہے۔ آج یوتھ بھی ہے یہاں ہمارے ساتھ موجود ہے، تو انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو ایک بہترین اور کامیاب ملک بنائے، امن والا ملک بنائے اور ترقی والا ملک بنائے۔ اس موقع پر ایک بار پھر میں پاکستانی حکومت کو، چینی حکومت کو اور ان کے بہن بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے عوام کی طرف سے، اپنی طرف سے، کہ آپ اللہ کرے کہ آپ ہمیشہ اچھے رہیں، خوش رہیں، اور آپ کی خوشی میں ہمیشہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چائنا ونڈو کے روح رواں ملک امجد صاحب، میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں، اور یہ جو چائنا ونڈو کا کانسیپٹ ہے جناب امجد ملک صاحب کا ہے، اور ہم اس پہ فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے جس طریقے سے کئی سالوں سے اس کو چلایا ہوا ہے، اور جس طریقے سے اس کو پرفارمنس ہے، جس طریقے سے لوگ ان کو لائک کرتے ہیں، یہاں پہ لوگ آتے ہیں، وہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ میں چائنا ونڈو کو اور کے جو سٹاف کو اور چائنا کی حکومت کو اور اس کے ملک کے عوام کو اور پریزیڈنٹ کو اپنی بزنس کمیونٹی کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ دوستوں، بھائیوں اور بے نظیر یونیورسٹی سے آئے ہوئے اساتذہ کرام، اسٹوڈنٹس، چائنا ونڈو کی انتظامیہ، سرحد چیمبر کی ٹیم، آپ سب کو السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے امجد عزیز ملک صاحب اور چائنا ونڈو کی انتظامیہ اور آپ سب کا شکر گزار ہوں جو آپ نے مجھے یہ موقع دیا، یہ عزت بخشی۔ آپ نے میری بہت عزت کی، اللہ آپ سب کی بہت عزت کرے۔ آج ایک انتہائی اہم دن ہے کہ جس کے اندر چائنیز نیو ایئر کی سیلیبریشن کے سلسلے میں یہ تقریب کا انعقاد ہے۔ تو میں اپنی طرف سے، خیبر پختونخوا کی بزنس کمیونٹی کی طرف سے، تہ دل سے، چائنا ونڈو کی وساطت سے اپنے چائنیز بہن بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ ایئر آف دا ڈریگن ہے جو کہ خوشحالی اور امن کے سال کا نشان ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پراسپیرٹی جانبین چائنا اور پاکستان جو دونوں برادر ممالک ہیں، ان سب کے عوام کے لیے خوشحالی کا، امن کا اور ترقی کا پیغام لائے گا۔ چائنا کے ساتھ جو لازوال دوستی کے رشتے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں، بلکہ ساری دنیا اس کو اعتراف کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بغیر لکھت کے ایک ایسا ایگریمنٹ ہے جو کہ پاکستان اور چائنا کے وجود کے بعد سے اٹوٹ رشتوں میں مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہر مشکل میں چائنیز نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ اور اس میں تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا بھی ایک بہت بڑا رول رہا ہے۔ چائنا کے ابتدائی دنوں میں جب چائنا کی ترقی اس طرح نہیں تھی تو پاکستان نے بھی بہت بڑھ چڑھ کے چائنا کی مدد دی، بلکہ جو تاریخی پیکٹ اور صلح کا دروازہ کھلا تھا امریکہ اور چین کے درمیان، اور جو پہلا دورہ ارینج کیا گیا تھا پریزیڈنٹ ضیاء خان کے دور میں، اور ہنری کسنجر گئے تھے پہلے دورے پہ، تو وہ سب پاکستان کی ایفرٹس تھی جو کہ اس کو دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے، اور اس کے بعد چائنا کو ایک نئی اوپننگ ملی تھی۔ آج ہم سب کو امید ہے کہ سی پیک جو کہ گیم چینجر ہوگا انشاءاللہ، اس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں، ہماری یوتھ دیکھ رہی ہے، ہمارے انڈسٹریلسٹ، ہمارے بزنس مین، ہمارے عوام، ہر طبقے کے لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس وقت یہ پائے تکمیل پہ پہنچے گا تو ہمارے لوگوں کی خوشحالی کا ایک ضامن ہوگا اور نئی راہیں کھلیں گی۔ پاکستان کی جو لوکیشن ہے جغرافیکل اور جیو پولیٹیکل، وہ ایسی جگہ کے اندر ہے کہ جہاں پہ ہم نہ صرف سینٹرل ایشیا بلکہ یورپ تک جو سلک روٹ ہے یہ سارا کا سارا ہمارے تھرو ہو کے جاتا ہے، اور اس کے اندر کسی کو کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس وقت یہ سلسلہ چلے گا تو سب سے پہلے اس کے بینیفیشری انشاءاللہ KPK کے عوام ہوں گے اور تمام پاکستان کے عوام ہوں گے، اور ہمارے دیگر برادر ہمسایہ مسلم ممالک بھی ہوں گے۔ میں اس موقع پہ امجد عزیز ملک صاحب کی تعریف نہ کروں تو میرا خیال ہے کنجوسی ہوگی، اور حق نہیں ادا کروں گا میں دوستی کا، بھائی چارے کا، اور ان کی جو خدمات ہیں۔ انہوں نے پشاور میں بیٹھ کے یہ جو کانسیپٹ کیا ہے چائنا ونڈو کا،
اس نے ایسا لگتا ہے کہ بالکل چین کے ساتھ ایک کھڑکی کھول دی ہے KPK کی، اور یہاں سے بہت بڑے ڈگنیٹریز آئے ہیں، اور یہ میسیج چین کے لوگوں تک جاتا ہے ان کی ایمبیسی کے ذریعے، ان کی ایجنسیز کے ذریعے، کہ یہاں کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی عزت کرتے ہیں۔ اس موقع پہ میں امجد عزیز ملک صاحب کے توسط سے ایک دعوت بھی دینا چاہوں گا چائنیز انٹرپرینورس کو، انڈسٹریلسٹ کو، کہ وہ یہاں پہ آئیں، سرمایہ کاری کریں۔ ان کو یہاں پہ بہت عزت کے ساتھ رکھا جائے گا، وقار کے ساتھ رکھا جائے گا، اور اس کے اندر ایک ایفرٹ عاقل شاہ صاحب نے کیا تھا کئی سال پہلے، جو کہ ایک چائنیز ریسٹورنٹ کی چین لے کے آئے تھے گرینز ہوٹل کے اندر، پاک چائنا فرینڈشپ ریسٹورنٹ تھا، جو کہ سنکیانگ کی ایک پوری مینجمنٹ آئی تھی، اور وہ بڑے ہی کامیاب ریسٹورنٹ تھا۔ ہماری جوانی تھی اس وقت، لیکن وی یوز ٹو انجوائے اٹ ایوری ویک۔ تو میں اس طرح کے وینچرز کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، اور چائنیز ریٹیل بزنسز کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور چائنیز پروڈکٹس کو یہاں لانچ کریں، تاکہ لوگوں کو جس سے پہلے کہ جب بڑی انڈسٹری لگے، چائنیز کلچر کے ساتھ، چائنیز کھانوں کے ساتھ اور چائنیز لینگویج کے ساتھ آگاہی ہو۔ چائنیز لینگویج سکھانے میں پاک چائنا ونڈو جو کردار ادا کر رہا ہے، میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں۔ لینگویجز سیکھنے سے دوریاں کم ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے کلچر انڈرسٹینڈ کرنے میں سمجھ آتی ہے۔ میں بے نظیر یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس کو انہوں نے جو ڈپکشن کی ہے آرٹ کے ذریعے پاک چین دوستی کی، اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، اور بعض پینٹنگز اور بعض میسیجز کو دیکھ کے دلی خوشی ہوتی ہے، اور لگتا ہے کہ روحوں کا بندھن ہے چینیوں کا اور پاکستانیوں کا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاک چین دوستی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ آج بنیادی طور پہ سر ہمارے اس تقریب کا مقصد یہ تھا کہ چین میں آج کل چھٹیوں کا دن ہے اور نیا سال منایا جا رہا ہے، تو ہم نے کہا کہ اگر چینی بہن بھائی ہمارے خوش ہیں تو کیوں نہ پشاور والے بھی، خیبر پختونخوا والے بھی خوش ہوں اور ان کی خوشیوں میں شریک ہوں۔ تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے، ڈاکٹر جان باز صاحب، ظہور صاحب، اور خاص طور پہ ہمارے پرانے جو اداکار ہیں، میں پرانے تو نہیں کہتا ہوں، ابھی بھی نوجوان ہی ہیں، ان اداکاروں نے ہمیشہ اس صوبے کی بڑی خدمت کی ہے۔ احمد سجاد، امجد علی خان، سہیل اسد، ابھی میں نے دیکھا فضل وہاب در صاحب کو اور رشید مینگل صاحب کو تو ایوارڈ ملا، الماس خلیل بھی آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمایوں خان اور عشرت عباس صاحب بھی تشریف لے آئیں، تاکہ پھر اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ تو بنیادی طور پہ سر آج کی ہم نے تقریبات کا آغاز صبح کیا تھا، اور بے نظیر شہید یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس نے ہمارے لیے پینٹنگز بنائی تھیں، ان کا ہم نے افتتاح کیا، جو 3-4 دن تک یہ جاری رہے گی نمائش۔ اور اس نمائش کی جو خصوصیت تھی وہ یہ کہ ان بچیوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ چین کی ثقافت کو اجاگر کیا۔ ہمیں اتنا یقین نہیں تھا، اور آج مجھے یقین ہوا کہ ہماری جو عوام ہے خاص طور پہ، ان کے دلوں میں یہ دوستی جو ہے، اس کا رشتہ بستا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاک چین دوستی بھی لازوال رشتوں میں بٹی ہوئی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں پاک چین دوستی اور بھی مضبوط ہوگی۔ سر میں یہ بھی بتانا چاہ رہا تھا کہ سی پیک کے بارے میں بڑی مختلف باتیں سامنے آتی ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ سی پیک کا منصوبہ پاکستان کی معاشی اور اقتصادی ترقی کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل منصوبہ ہے، اور اب تک 65 ارب ڈالر کے منصوبوں میں تقریباً 26 ارب ڈالر کی جو سرمایہ کاری ہے وہ ہو چکی ہے، اور آنے والے دنوں میں جب اس کا دوسرا فیز ہوگا تو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ مزید سرمایہ کاری پاکستان میں آئے گی، اور پاکستان معاشی اور اقتصادی طور پر ترقی کے میدان میں آگے بڑھے گا۔ سر چائنا ونڈو کے بارے میں نے آپ کو پہلے ہی وزٹ کروا دیا۔ بنیادی طور پہ چائنا ونڈو ایک چینی ثقافتی مرکز ہے، جس کا قیام 2019 میں عمل میں آیا، اور تقریباً 4.5-5 سال میں ہمیں کرونا وبا کی وجہ سے 2.5 سے 3 سال ملے، لیکن اس عرصے کے دوران 1,73,000 لوگوں نے اس سینٹر کو وزٹ کیا ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ پشاور اور خیبر پختونخوا سے دوستی کا پیغام ہے اپنے چینی بہنوں بھائیوں کے لیے۔
سر ہم نے ہر مختلف اوقات میں مختلف ہم تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں، اور جیسا کہ آج کی تقریب ہے، آج پہلے مرحلے میں نمائش تھی، دوسرے مرحلے میں آپ کچھ سووینیر تقسیم کریں گے، اور تیسرے مرحلے میں پھر ہمارے پاس کچھ سرٹیفکیٹس ہیں وہ تقسیم کریں گے، اور ساتھ میں چینی بہنوں بھائیوں کو ہم دوستی کا پیغام بھی بھیجیں گے۔ میں اس وقت چونکہ ہماری بڑی شخصیات موجود ہیں، لیکن میں اسیر مینگل صاحب کو کہوں گا کہ پاک چین دوستی کے حوالے سے اور آج کی اس تقریب کے حوالے سے آپ اپنے خیالات سے نوازیں اور سارے ادیبوں اور شاعروں کی آپ نمائندگی بھی فرمائیں۔ جناب اسیر مینگل صاحب۔ پاک چین دوستی دا یو تاریخي حیثیت لري، واقعي چې چین زموږ یو ډېر خوږ ملګری دی، خوږ دوست دی، او نن سبا چې ملک امجد صاحب چې کومه خبره وکړله چې سی پیک یو مرحله مکمل شوې ده او بله مرحله به مکمل کیږي، یقینا چې دا به پاکستان دپاره یو ډېر خوشایند اقدام وي او دې سره به موږ ډېره زیاته ترقي وکړو. لکه مخکې چې کوم دی چین ابتدا نه چې کله چین آزاد شوی دی او پاکستان آزاد شوی دی، د دې ډېر دوستانه مراسم دي، چرې هم د دې په منځ کې داسې دغه نه دی راغلی چې تعلقات خراب شوي. نو مطلب دا دی چې چین په اصلي معنو کې د پاکستان اصلي خواخوږی همدرد یو ملک دی او وطن دی، الله تعالی دې آباد لري. مونږ ملک صاحب دا خبره وکړه چې د خپل ادیبانو طرف نه ته څه خبره وکړه. مونږ ادب چې کوم دی هغه چې کوم دی کې ادب تخلیق کېږي، نو هغه د ژوند عکاسي کوي، دغه معاشرې عکاسي کوي. خیبر پښتونخوا کې چې کوم ادب تخلیق کېږي، که هغه په اردو کې تخلیق کېږي، که پښتو کې تخلیق کېږي، که په هندکو کې تخلیق کېږي، نو یقینا چې هغه مقصد مینه، محبت او عقیدت په خپله ټولنه کې خورول وي. نو زمونږ هم د ادیبانو او د رایټرانو طرف نه زه چین د پاک چین دوستۍ ته زنده‌باد وایم، او خدای دې وکړي چې د پاک چین دوستي دا تر قیامته پورې قایمه وي، او چې کوم د سی پیک منصوبه ده دا د الله تعالی په خیر خیرت سره سر ته ورسوي. دا د خوشحالۍ او د ترقۍ یو ډېر غوره قدم دی، او خدای دې وکړي چې دې ته عملي جمع ورواغوستلی شي. نور زه په آخر کې د چاینا وینډو او خصوصي طور د امجد ملک صاحب چې هغه په خپله صدارتي ایوارډ یافته دی، ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته یې دا درناوی راوبخلو او موږ یې راوغوښتلو. السلام علیکم. آج چائنا کا جو دن منایا جا رہا ہے خوشی کا، تو خوشی دوبارہ ہو گئی. پاک چین دوستی شروع سے قائم ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے. 65 کی جنگ ہو، 71 کی جنگ ہو، جب بھی وطن عزیز پہ سخت وقت آیا ہے تو چائنا نے ہمارا ساتھ دیا ہے. یہاں یہ بھی ذکر کروں گا کہ جب بھی وطن عزیز پہ سخت وقت آیا ہے تو فنکار ہمیشہ حراوت دستے میں رہے ہیں. فنکاروں نے ہمیشہ ملک کے لیے قربانی دی ہے. میں سوچتا ہوں کہ جب 65 کی جنگ تھی تو میں بھی ریڈیو پاکستان جایا کرتا تھا، رات کو پروگرام ہوتا تھا پنڈت جی کی بیریو انڈیا کے خلاف ہم پروپیگنڈا کرتے تھے. وہی پروگرام پھر 71 میں بھی ہوا. تو فنکار یہ نہیں سوچا کہ ریڈیو پاکستان کتنی سینسیٹیو جگہ ہے، مگر وطن کا ایک جذبہ تھا، ہم نے کیا. خوشی اس بات پہ ہے کہ چائنا نے، اور پھر امجد ملک صاحب کو تو میں خراج تحسین پیش کروں گا، بلکہ 100 بار پیش کروں گا. یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ فن اور فنکاری کی قدر کی ہے. آج سے نہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم اسٹیج ڈرامے کرتے تھے تو امجد ملک صاحب نے اپنی تنظیم بنائی تھی، اور فرنٹیئر آرٹ پروموٹر، اور پروموٹر کے ذریعے ہم نے اسٹیج کو فروغ دیا، تھیٹر کو. کیونکہ تھیٹر پہ جو بات کہی جاتی ہے، میں قسم سے کہتا ہوں کہ وہ اگر 10 مولانا وہ تقریریں کرے نا تو وہ اثر نہیں ہوتا، اور ایک ڈرامہ وہ اثر کر جاتا ہے. اس میں وہ چیز ہوتی ہے، وہ سبق ہوتا ہے. ہم اس میں ایسا پیغام دیتے ہیں. پھر ہم نے کشمیر پہ ڈرامے کیے، مذہبی ڈرامے کیے، تاریخی ڈرامے کیے، مختلف نوعیت کے. تو امجد عزیز ملک صاحب کی زندگی جو خود ہے تو ایک جدوجہد سے بھرپور زندگی انہوں نے گزاری ہے. آج ہمیں خوشی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہم شکر گزار ہیں، ہمارا دوست ہے کہ آج اس مقام پہ، آج چائنا کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فنکار ہمیشہ کوشش اسی میں رہے کہ ہم چائنا کو، تو ہم مطلب یہ ہے کہ ہر شعور سمجھتا ہے اس ملک کا کہ چائنا ہمارا وہ دوست ہے جس نے ہمیشہ ہمارا مشکل میں ساتھ دیا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ آج میں یہ ملک صاحب سے درخواست کروں گا کہ فنکاروں کے وہاں تبادلے کریں. یہاں کے فنکار وہاں جائیں، وہاں کے فنکار یہاں آئیں، ثقافتیں دیکھیں، ثقافتیں ملیں، تو اس سے اور ایک چیز اور بڑھے گی، اور محبتیں بڑھیں گی. جہاں تک سی پیک کا تعلق ہے یا اور ترقیاتی کاموں میں، یہ کچھ چھپی باتیں نہیں ہیں، یہ لوگوں کے کہنے سے نہیں ختم ہوتی، یہ تاریخ کا حصہ بن گئی ہیں.
تو میں ملک صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں, اس چیز پہ خوشی کا اظہار کرتا ہوں, اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے فنکاروں کو, قلمکاروں کو یہ عزت بخشی. تھینک یو ملک صاحب, تھینک یو ویری مچ. بچپن سے سنتے آئے تھے کہ پاک چین دوستی, چین ہمارا دوست ملک ہے, کبھی جانے کا اتفاق نہیں ہوا. دیگر ممالک میں گئی اور جہاں بھی مجھے چائنیز دکھے تو ایسا لگا جیسے ہمارے ساتھ یہ ہمارے دوست, ہمارے پاکستانی ہیں. تو سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گی چینی گورنمنٹ کو, چائنا کی گورنمنٹ کو, ایئر آف دا ڈریگن کا, اور ان کے ایمبیسی کو, اور اسپیشلی ہمارے صوبے میں ایک چھوٹی سی ایمبیسی جو ہمارے بھائی نے, امجد بھائی نے یہاں پہ لگائی ہوئی ہے, اور چینی کلچر, رسم و رواج پروموٹ ہو رہا ہے ہمارے بچوں میں. جو یونیورسٹی کے اسکول کے بچے آتے ہیں اور یہاں دیکھتے ہیں, تو میں ان کو اور ان کی مسز ناز پروین کو بہت مبارکباد دیتی ہوں, اور آپ سب کو بھی بہت مبارکباد دیتی ہوں کہ انہوں نے اتنا خوبصورت ایونٹ آج سجایا کہ میں کلینک چھوڑ کے یہاں آ گئی آج, کہ مجھے سب کے ساتھ مل کے اس کو منانا تھا. اور بہت شکریہ ادا کروں گی, یہ بہت اچھا ایک انہوں نے ایک یہاں سیٹ اپ لگایا ہوا ہے, جس کی وجہ سے اگر ہم کسی کو کہتے بھی ہیں کہ یہاں پہ چائنا ونڈو ہے, اور جس کو نہیں پتہ ہوتا تو وہ شوق رکھتے ہیں کہ جا کے دیکھیں اس میں ہے کیا. آج میں بھی اپنی ایک بھتیجی کو اور اپنی بہو کو لے کے آئی ہوں, کیونکہ اس کو بھی بڑا شوق تھا. اور آپ سب کا بہت شکریہ. اور میں ادیبوں کی جانب سے, خواتین پشاور کی جو لکھاری ہیں ان کی جانب سے بھی, اور کاروان ہوا جو ہمارا لٹریری فورم جس میں میں ایگزیکٹو ممبر ہوں, ان کی جانب سے بھی سب کو بہت مبارکباد دیتی ہوں. بہت شکریہ, سلامت رہیں جی. سب سے پہلے میں بہت مشکور ہوں امجد عزیز ملک صاحب کا کہ انہوں نے آج یہ جو تقریب, یہ جو ایونٹ ارینج کیا ہے, تو انتہائی خوبصورت اور انتہائی منظم طریقے سے یہ منظم کیا گیا ہے, اور بہت اچھا لگا کیونکہ پہلے بھی ایک بار میں یہاں پر وزٹ کر چکا ہوں. اور یہ جو سینٹر انہوں نے کھولا ہوا ہے, تو یہ اس کے جو مقاصد ہیں یا جو بہترین مقصد ہے کہ جب آپ اس پہ پھریں گے تو سب سے پہلے جو میسج ملتا ہے کہ چین نے کس طرح ترقی کی, انہوں نے کس طرح چین بین الاقوامی طور پر آگے بڑھا, اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے نہ صرف ایکسپلین کیا تصویروں کے ذریعے, بلکہ خود بھی ایکسپلین کرتے ہیں, جو ہمارے لیے, ہمارے ملک کے لیے, ہمارے صوبے کے لیے, ہمارے لیے بہت واضح پیغام ہے کہ اگر یہ لوگ ترقی کر سکتے ہیں تو ہمارے لوگوں میں بھی صلاحیت کی کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ بھی کریں. اور اس کو ہم اپنے لیے ایک مثال بنا دیں کہ اگر وہ لوگ اسی طرح ترقی کر سکتے ہیں تو اللہ کا کرم ہے کہ اس ملک میں بھی وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے. بہت اچھا ملک ہے, موسم ہے, سب کچھ یہاں پر ہمارے جو قدرت کی طرف سے جو دی ہوئی چیزیں ہیں تو ہمارے ملک میں موجود ہیں. تو یہ ایک اچھا پیغام ہے تمام لوگوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, خواتین کے لیے, لوگوں کے لیے, قبائلیوں کے لیے, تمام لوگوں کے لیے ایک اچھا پیغام ہے کہ ہم سبق سیکھیں اور اس کو اپنا لیں کہ ہم بھی ایک ترقی یافتہ اور ایک اچھا ملک اور اچھا قوم بن سکتے ہیں. اور ہمیں کوئی صلاحیتوں کی, ہمارے بچوں میں, ہمارے جوانوں میں کسی قسم کی صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے. تو اس لیے ہم اگر اپنے آپ کو منظم کریں اور اس ملک کو, اپنے نوجوانوں کو, قوم کو منظم کریں تو ہم بھی اسی طرح ایک ترقی یافتہ ملک بن سکتے ہیں. دنیا میں ہم اپنی وقار کو بڑھا سکتے ہیں. تو ان الفاظ کے ساتھ پہلے میں صوبائی وزیر صاحب اور امجد عزیز صاحب کا ملک کا ایک مرتبہ پھر مشکور ہوں کہ بہت اچھا پروگرام آپ نے ترتیب دیا. اور اس موقع پر میں چین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں ان کے نئے سال پہ, اور جس طرح امجد صاحب نے یہ موقع ہمیں دیا کہ ان کے خوشیوں میں بھی شریک ہو جائیں, اور ہمیں ایک اویئرنیس ملی, ایک آگاہی ملی کہ چین کا سال شروع ہو رہا ہے اور چین میں کیا ہو رہا ہے, جس طرح انہوں نے ترقی کی اور جس طرح خوبصورت طریقے سے آپ نے اس سینٹر کو آپ نے آرگنائز کیا ہوا, بنایا ہوا ہے اور اتنا صاف ستھرا رکھا ہوا ہے. تو اس پہ میں ایک مرتبہ پھر امجد عزیز ملک صاحب کو شاباش دیتا ہوں اور شکریہ کرتا ہوں کہ ہمیں بھی یہ موقع دیا. بہت شکریہ. First of all, I shall reciprocate the kind expressions that Mr. Amjad Aziz Malik expressed on the eve of my arrival. میرا چائنا I had been twice, 2 مرتبہ چائنا گیا. I observed, studied the Chinese جو ان کا ایک جسٹس کا جو سسٹم ہے, very impressive, very hard working people, very inspiring. انڈسٹری دیکھی وہاں کی, اور وہاں کی ٹریڈیشنل ہاسپٹیلٹی آئی لائک ایکسپیرینسڈ.
سب سے پہلے لیٹ می ایکسپریس اٹ ایٹ دا ویری آؤٹ سیٹ کہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو میں یہاں پہ سوچ رہا تھا ابھی، وی ہیو نیبرہڈ ود 4 کنٹریز انکلوڈنگ چائنا، اور پشاور میں آپ کو پتہ ہے ایک وقت میں اس طرح امریکن پریزنس ان کی ڈپلومیٹک، اس کے بعد پھر آپ کی برٹش کاؤنسل بھی شاید کسی وقت میں تھا ٹاؤن میں اور وہ بھی بند ہو گیا. اس کے بعد پھر ایرانین 1979 آنورڈز جو ہے ایران کے ساتھ ہمارا ایک جو بردرہڈ ہے، اور چائنیز جو ہے خاص طور پہ جو ریوائٹلائز ہوا یہ جو سی پیک کے انیشیٹو کے بعد. تو کویسچن از کہ کیا یہ صرف ایک گزرگاہ ہے؟ از اٹ اے پیسج؟ یس اٹ از اے پیسج ٹریڈیشنلی، بٹ جس طرح عشرت صاحب نے بڑی زبردست بات کہی کہ وائی ناٹ ٹو ہیو ایکسچینج آف کلچرل جو اسپیکٹ ہے. جب تک ہمیں کلچر سمجھ نہیں آئے گا تو ہم نہ ٹریڈ کو سمجھ سکتے ہیں نہ انڈسٹری کو، کیونکہ زبان جو ہے وہ بہت بڑا بیریئر ہے. لیکن کچھ زبانیں جو ہیں، فن کی جو زبان ہے، موسیقی کی جو زبان ہے، وہ ہمیشہ کامن ہوتی ہے، وہ لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے، ہر کسی کو سمجھ آتی ہے. کہ تو میں ان کی اپریسیشن کرتا ہوں کہ انہوں نے جو آئیڈیا فلوٹ کیا. میرا خیال ہے کہ ہمیں جہاں ہم امریکن پولیس اور یورپین پولیس کے ماڈل کو دیکھتے ہیں، میں امجد عزیز ملک صاحب کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس بات کو بھی وہاں پہ لے کر جائیں، اس آواز کو، کہ خیبر پختونخوا کی جو پولیس ہے، دس از اے یونیک پولیس ان دا ورلڈ. اٹ ہیز لائک اے ویری امپریسو ٹریک ریکارڈ آف دی سیکریفائسز جو انپیرلل ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں. اور اگر وہ ہمارے ایکسپیرینسز کو دیکھیں کاؤنٹرنگ ایکسٹریمزم اور کاؤنٹرنگ ٹیررزم کے حوالے سے، تو آبویسلی ہم بھی ان کی ٹیکنالوجی سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ایج ہے جس سے ہم ایکسچینج آف آئیڈیاز، بیکاز چائنا از آر فرینڈلی کنٹری. ہم کسی ہاسٹائل کنٹری کے ساتھ آبویسلی ہم اپنا کوئی ایکسپیرینس جو ہے خاص طور پہ سی ٹی کے حوالے سے نہیں کر سکتے، لیکن وتھ فرینڈلی کنٹریز وی ہیو نمبر آف MOUs، ہماری ایکسٹریڈیشن ٹریٹیز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ چائنا کو اس ایریا میں جو ہے وہ کولیبریٹ مزید جو ہے ہمیں بھی کرنا چاہیے اور ان کو بھی کرنا چاہیے. جس طرح امجد صاحب نے ہائی لائٹ کیا خیبر پختونخوا کی پولیس کا جو ایک 2 یونیورسل فنکشنز ہیں، آپریشنز کا اور انویسٹیگیشن کا. ہمارا جو 1979 آنورڈز جو فنکشن ہے، دیٹ از کاؤنٹرنگ ٹیررزم. آپ دیکھتے ہیں ہماری CTD جو ہے دیٹس لائک آل دا ٹائم رسپونڈنگ ٹو دا چیلنجز بہت زیادہ ہیں. کہیں پہ ہم ناکام ہو جاتے ہیں، کہیں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جو ناکامی ہوتی ہے وہ بڑی ایمپلیفائی ہوتی ہے. کامیابی جو ہوتی ہے اس کے بارے میں سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے پبلکلی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں نیشنل سیکیورٹی انوالوڈ ہوتی ہے. ہم نے خیبر پختونخوا میں پچھلے فیو ایئر سے we have a success story, and that is not only the CTD but that is the Special Security Unit. Special Security Unit is having about 5,000 people, 5,000 سے زائد, and we are dedicatedly providing security, static security بھی دے رہے ہیں اور security in movement جو on move security. Chinese security is the topmost priority of not only of the Pakistan police, but since I am representing the Khyber Pakhtunkhwa police, I have worked as DIG Hazara. میرا as DIG Hazara جو 10-11 ماہ ہے اس میں میکسیمم ٹائم جو گزرا ہے that was the Chinese security. I interacted maximum time. I visited their camps, their executives, and we had very like open door policy. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چائنیز کی جو سیکیورٹی ہے that is given like top most importance by the خیبر پختونخوا پولیس. ایک تو یہ عام آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا SSU ہے، اسپیشل سیکیورٹی یونٹ ہے، اور اس کو ہم نے 3 مختلف لیول کی جو ہے اس کو کیٹیگرائز کیا ہوا ہے، اور اس کے مطابق ہم جو ہے وہ سیکیورٹی کوریج جو ہے وہ دیتے ہیں. چونکہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی ایک نیا جمہوری جو ہے، اور ابھی آگے رمضان آنے والا ہے، تو آر ریلیجس جو ہے ایک سینٹیمنٹ اور ایک ڈیموکریٹک اینڈ ود دس جو آپ نے امجد صاحب نے بتایا کہ چائنیز ان کا ہر سال ایک جانور کے ساتھ اور ان کی اپنے ایک علیحدہ تھیم ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ سال
نہ صرف چائنا اور پاکستان کے لیے بلکہ یہ سال جو ہے اور آگے جتنے اللہ تعالیٰ نے ہمارے زندگی کے دن لکھے ہوئے ہیں. آئی ریئلی ایڈمائر. بالکل میں امجد عزیز صاحب کو پچھلے 30 برس سے زائد جانتا ہوں. ویری انتھوزیاسٹک, ویری ہارڈ ورکنگ سول, ویری ڈیڈیکیٹڈ, ویری مشن اورینٹیڈ. آئی ریئلی ایڈمائر اینڈ دا ینگ جرنلسٹس اینڈ دا ینگ souls, they need to follow Mr. امجد عزیز ملک کہ جب تک آپ فوکسڈ نہیں ہوں گے. دیکھیں ایک جرنلسٹ جو ہے وہ ڈپلومیٹک کام بھی کر رہا ہے, اسپورٹس میں بھی کر رہے ہیں اور ڈپلومیٹک کام کر رہے ہیں. ڈپلومیسی از اے اسپیشلائزڈ ایریا اینڈ انڈاؤٹیڈلی امجد عزیز ملک is to be admired for his. اور نارتھ ویسٹ میں ہم وارفیئر کی بات کرتے ہیں, ٹوپک کی بات کرتے ہیں, تنازعوں کی بات کرتے ہیں, لیکن بہت کم لوگ ہیں جو ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں, جرگے کی بات کرتے ہیں, پیس کی بات کرتے ہیں, سیٹلمنٹ کی بات کرتے ہیں. I really admire the passion that you expressed. Thank you very much. Thank you so much ملک صاحب مجھے یہاں بلانے کے لیے, اور تمام حاضرین جتنے بھی خواتین حضرات آپ سب کو السلام علیکم. ہمارے پرفارمنگ آرٹ کے لوگ اسپیشلی السلام علیکم. ہمیشہ خواہش ہوتی ہے آپ لوگوں کو دیکھنے کی بغیر ٹی وی کے, آج دیکھ لیا, بہت خوشی ہوئی ہے اور آپ کی باتیں بھی سنی, بہت اچھا لگا. میں زیادہ دیر تو آپ کے اور گانے اور کھانے کے درمیان میں نہیں رہوں گا, کوشش کروں گا بس بہت ہی مختصر قسم کی بات کروں. ایک تو یہ کہ مجھے نہیں تھا پتہ کہ مجھے کچھ کہنا ہوگا یہاں پہ, کیونکہ یہاں آنا ہی بہت بڑی بات ہے. میں ہمیشہ سے مطلب اس ونڈو کے بارے میں سنتا رہتا تھا اور کبھی موقع نہیں ملا. تو تھینک یو ملک صاحب بلانے کے لیے, اور بہت خوشی ہے مجھے آج یہاں. میں ایک دو باتیں کروں گا بس. ہم پاک چائنا دوستی کا بہت ذکر کرتے ہیں, ہم لوگ جانتے ہیں, اور اسپیشلی کے پی میں دوستی کا بہت ذکر ہوتا ہے. ہم دوست بناتے ہیں, دوست رہتے ہیں. دوستی ایک کانسیپٹ ہے جس پہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ دوستی برابری کی بنیاد پہ ہوتی ہے. پھر کیا برابر ہے چین اور پاکستان میں؟ آج کل اگر آپ کسی جو ینگ جنریشن ہے ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی چین کہاں پہنچ گیا اور ہم تو بہت پیچھے رہ گئے. تو پھر دوستی کس بات کی؟ لیکن پھر آپ جب اس سینٹر میں آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ صرف اکانومی جو ہے وہ ایک حصہ ہے اس دوستی کا. ٹھیک ہے, اس میں اکانومی میں چائنا ہم سے بہت آگے ہیں, ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہم بھی ایک اپنی منزل پا لیں. لیکن اس سے ہٹ کے اکانومی اور معیشت سے اگر ہم ہٹ جاتے ہیں تو کافی ساری کامنلٹیز ہیں ہماری, بہت ساری چیزیں جو ہے اس میں ہم ایک دوسرے سے کافی اتفاق رکھتے ہیں. ہمارے تو بارڈرز بھی ملے ہوئے ہیں, ہمارے دل بھی ملے ہوئے ہیں. ان ٹرمز آف ثقافت ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ثقافت میں کافی کچھ ملا جلا ہے. ہم کنزرویٹو بھی ایک طرح سے ہیں. جو لوگ چائنا کو نہیں جانتے ہیں آپ دیکھ لیں گے ان کو کہ ان کی جو کنزرویٹزم ہے وہ ہم سے کوئی بہت ڈفرینٹ نہیں ہے. چائنیز ان کی ویلیوز ہیں جس طرح ہماری اپنی ویلیوز ہیں اور ہم ان پہ فخر کرتے ہیں. ہمارے تو دوست بھی کامن ہیں اور ہمارے تو ایون دشمن بھی کامن ہیں. کامنالٹیز بہت ساری ہیں. اکانومی کی جہاں تک بات ہے, جب اس پہ ذکر آتا ہے, کیونکہ میں ایک اکانومسٹ ہوں تو میں بات کو گھوم پھرا کے اکانومی پہ ہی لے آتا ہوں. تو وہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا ہوا ہے کہ یہ ملک جو کچھ عرصے پہلے ہمارا ہی جیسا تھا, آج وہ اکانومی اس کی اتنی آگے چلی گئی ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن اگر میں اس کی ایک وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے بہت ساری وجوہات میں سے ایک, وہ ہے ڈسپلن. چائنیز ایک ڈسپلن قوم ہے. آپ ان کو باہر ملکوں میں دیکھتے ہیں, میں آپ کو اپنا بتا دیتا ہوں, ہم باہر ان کا ایک وقت تھا مذاق اڑاتے تھے. کسی کے پاس چھوٹا کیمرہ ہوتا تھا تو ہم کہتے تھے تم تو چائنیز ہو, کیونکہ چائنیز کو تصویریں لینے کا بڑا شوق تھا. آج بھی ہے ان کو, لیکن آج یہ اس دور سے کافی آگے نکل گئے. اور ریزن اس میں یہی ہے کہ یہ ڈسپلن لوگ ہیں. اور اگر آپ خود کو ان سے کمپیئر کریں تو آپ کو لگے گا کہ بس خرابی کچھ یہیں پہ ہی ہے. اور پھر آپ دیکھ لیتے ہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے بابا خیل صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی. آپ ان لوگوں کو دیکھ لینا, ہمارے کچھ انسٹیٹیوشنز ہیں فورسز کے, وہ ٹھیک چل رہے ہیں. اور اس میں کیا وجہ ہے نا, وہ ٹھیک ہے یہ لوگ محنت کرتے ہیں, یہ جو بھی کرتے ہیں, لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات ہے یہ لوگ ڈسپلنڈ ہوتے ہیں. ان کو سکھایا جاتا ہے, ان کو ٹرین کیا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے چاہے وہ فوج ہے, چاہے وہ باقی پیراملٹری ادارے ہیں یا پولیس ہے, یہ ادارے اپنی جگہ اسی طرح سٹیبل رہتے ہیں, اسی طرح سٹینڈ کرتے ہیں. اس ملک پہ جو گزری ہے, اور اسپیشلی آپ لوگوں پہ, ہم پہ, کے پی پہ جو گزری ہے نا, یہ کسی اور ملک پہ گزر جاتی, آج وہاں کچھ بھی نہ ہوتا. جو تباہی اس ملک نے دیکھی ہے, لیکن ہم سٹینڈ کرتے ہیں پھر بھی. اور وہ کیوں ہم سٹینڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ کچھ اس طرح کے لوگ پیچھے کھڑے ہیں کہ
جب 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 کوئی ہم پہ ظلم کرتا ہے, جب جب کوئی گولی چلاتا ہے, جب جب کوئی بم بلاسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو یہ لوگ اپنے سینے آگے کر دیتے ہیں, وہ ہم تک نہیں پہنچتی ہے, ہم پیچھے بچے ہوئے کھڑے رہ جاتے ہیں. اور اس میں ریزن یہی ہے کہ ورنہ بعض اوقات ہم بات کرتے ہیں کہ جی یہ تو ان کی ڈیوٹی ہے, ان کی ڈیوٹی ہم شہید ہونا نہیں ہے. ہم نے ان کو کبھی نہیں بتایا کہ یار آپ بھرتی ہو جائیں اور آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی اور آپ نے شہید ہونا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. شہید ہونے کی ان کو ہم نے ٹریننگ ہی نہیں دی ہوئی ہے, لیکن یہ ہو جاتے ہیں. اور اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ پیچھے ایک ٹریننگ ہے زبردست قسم کی, ایک ڈسپلن ہے, ان کے ذہنوں میں ایک کمٹمنٹ ہے جو کہ ان کو بتاتی ہے کہ یار یہ میرا ٹارگیٹ ہے, یہ میں نے اچیو کر دینا ہے. اب اس کو آپ اپلائی کر دیتے ہیں اگر عام لوگوں پہ, تو پھر یہی ہو جاتا ہے جیسے چائنا میں ہوا ہے. چائنیز بھی آپ دیکھیں گے, جیسے ابھی ہم نے ایک ٹور کیا یہاں کا, تو ملک صاحب نے مجھے کافی چیزیں دکھائی یہاں پہ. میں نے دیکھا کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنی صنعتوں کو شروع کیا, لیکن ان کے پاس ایک ٹارگیٹ تھا کہ میں نے یہ ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے, اینڈ دے ڈیڈ اٹ. انہوں نے وہ اچیو کیا. اور آج دیکھ لیں, آج چائنا جو ہے تو وہ اگر کوئی سپر پاور اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ وہ اس صف میں ضرور کھڑے. تو میں اس موقع پہ کے پی گورنمنٹ کی طرف سے چائنا کو ان کے نیو ایئر کی مبارکباد دوں گا, اور آپ سب کو بہت بہت مبارک اتنا زبردست پروگرام ارینج کرنے پہ. اور اس ونڈو پہ, یہ ایک زبردست ونڈو ہے جو کہ پاکستان اور اسپیشلی میں کہوں گا کے پی کو چائنا کے ساتھ لنک کرنے کی. ہم آلریڈی ہمارا دل لنکڈ ہے, لیکن اس طرح سے, اور میں کہوں گا کہ اس کو آئندہ مزید ایکسپینشن کی ضرورت ہے. جتنا آپ اس کو ایکسپینڈ کریں, اس میں مزید پروگرامز آئیں, ہمارے کے پی کے لوگ چائنیز زبان سیکھیں, تاکہ اس سے ہم مزید ان لوگوں کو سمجھیں. زبان ایک بنیاد ہوتی ہے کسی بھی کلچر کو, کسی بھی لوگوں کو سمجھنے کی. تو ہم ان کی زبان سیکھیں, ہمیں ہمارے لڑکے لڑکیاں جا کے وہاں پہ کام کریں, وہ لوگ یہاں پہ آ کے ہم سے انٹریکٹ کر سکیں. اس سے ہی ہماری دوستی مزید بڑھے گی. وہ جو اکثر کہتے ہیں نا کہ جس گاؤں جانا نہیں ہے اس کا پتہ کیا پوچھنا ہے, یہ وہ گاؤں ہے جہاں ہم نے جانا ہے. ہم نے ان کے ساتھ اپنا تعلق مزید بڑھانا ہے, ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے, کیونکہ یہ وہ دوستی ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے. ان کے ساتھ ہمارا بارڈر شریک ہے, ان کے ساتھ ہمارے دل بھی شریک ہے. اور سی پیک اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل ہے. سی پیک ایک ایسا منصوبہ ہے جس کے لیے بہت سارے ملک بہت بڑی بڑی قربانیاں دیں گے اور بہت کوشش کریں گے ایسا منصوبہ حاصل کرنے کی. ہمیں وہ انہوں نے ایک گفٹ کے طور پہ دے دیا. نو ڈاؤٹ اس میں ان کا بھی فائدہ ہے. ہر چیز برابری کی بنیاد پہ ہوتی ہے. جیسے میں نے شروع میں جہاں سے میں نے شروع کیا تھا, جیسے دوستی ہے, ویسے ہی تمام جو ہمارے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ مشترکہ مفادات پہ ہی ہوتے ہیں. تو اس میں ہمارا مفاد جو ہے مشترک ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے, ہم سب کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اس دوستی کو مضبوط بنانے میں. تھینک یو سو مچ. شکریہ ادا کروں گا چائنا ونڈو کا, انتظامیہ کا, امجد صاحب کا. جب بھی یہاں پروگرام ہوتے ہیں تو میڈیا کا یہاں پہ لازمی یہاں میڈیا موجود ہوتا ہے. آج بھی کافی سارے دوست صبح سے یہاں پہ آ رہے ہیں. میرا خیال میں پاک چین دوستی کے حوالے سے تو ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ یہ اتنی مضبوط ہے, لیکن مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, مزید سیکھنے کی ضرورت ہے چائنا سے. صرف انویسٹمنٹ لانا نہیں ہے. بعض اوقات میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے انویسٹمنٹ آتی ہے, ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی ٹرانسفر جو ہے وہ بہت ضروری ہے, تاکہ یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو وہ اسکلفل ہو سکیں اور وہ پوری دنیا میں جا سکیں. اس حوالے سے پشاور میں جو بھی آتا ہے, اور میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ یہاں تفریح کے مواقع ایسی جگہ کم ہے, لیکن چائنا ونڈو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ آ کے پوچھتے ہیں پشاور میں کہ یہ کہاں پہ ہے. تو اس کی اتنی پاپولیرٹی ہو چکی ہے پوری دنیا میں کہ لوگ جو بھی پشاور آتا ہے تو ہم سے پوچھتا ہے کہ جی ہم نے وہاں بھی جانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس ادارے کی کہ اس نے اتنی اپنی جو ہے یہاں پہ کریڈیبلٹی بنا رکھی ہے اور اتنا اس کا نام ہے. میں انتہائی مشکور ہوں سب دوستوں کا اور یہاں تشریف لانے والے مہمانوں کا شکریہ. میں بھی بہت شکر گزار ہوں. جب بھی ان کا کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے تو ہمیں انوائٹ کیا جاتا ہے, اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اور میری طرف سے پاک چین دوستی زندہ باد, اور ان کو نیا سال بہت خوشیوں سے مبارک ہوں ان کو. تھینک یو. ټول مېلمنو ته زه ډېر هرکلی وایم. چینا هوم کې عظیم ملک صاحب
د دې پوره ټیم ته مبارکباد ورکوم او چینه ته زه چې کوم انډیپینډنټ دی د دې نن منو شو الله دې وکړي چې دغسې همیشه مونږ مناوو او مونږ ټوله د الله صحت راکړي او خدای پاک دې زمونږ مدد وکړي د دې کې چې چینه زمونږ ډېر زوړ ملګری او انشاءالله دا به مونږ مخکې رسو خپل نیو جنریشن ته به وایو چې دا شی زمونږ روان دی څنګه روان دوا دی عزیز ملک صاحب څونه ایفرټ کوي د ټیم کوي هر کال زه دلته وزټ کوم ډېر خوشحالېږم الله تعالی دې بیا دا کامیاب کړي چینه وینډو او چینه ته ډېر مبارکباد زمونږ د مخه خدای پاک تاسو ټول خوشحاله ساته امید دی بل کاله به بیا ټول ولاړ ملاقات وکړو تھینک یو عزیز صاحب سب سے پہلے تو میں چائنا وینڈو کا نہایت مشکور ہوں اور خاص کر امجد عزیز ملک صاحب کا. ہم یہاں پہ کئی دفعہ آ بھی چکے ہیں آج کے حوالے سے, جیسے کہ نیا سال منایا جا رہا ہے چائنا کا, تو سب سے پہلے تو میں اپنے چائنی بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو تقریب ہے یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کی ایک تقریب ہے, اور خاص کر ہمارا جو چائنا کے ساتھ اس وقت جو تعلقات ہیں انہوں نے جو یہاں پہ سرمایہ کاری کی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی میں اپنی آراء دیتا رہتا ہوں اپنے کالموں میں. جو چائنیز بھائی ہیں وہ ہمارے لیے بڑی قدر بھی یہاں پہ ان کی ہے ہمارے ہاں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے اور خاص کر جو ہماری برادری ہے کالم نگاروں کی, اس کی طرف سے ملک صاحب میں نہایت دل کی گہرائیوں سے چائنی بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں مشکور ہاں ملک صاحب سوڈا کہ سونے سانوی تھے انوائٹ کیتا ہے پاکستان قوم تحریک دا نمائندہ بن کے. میں سوڑے سارے دا مشکور ہاں کہ تسی تے تشریف لے کے آئے ہو, سونے اپنا ٹائم کڈا اس چائنیز دا جڑا چائنا دا نواں سال شروع پہ ہوتا ہے. میرا ایک میسیج ہے تمام چائنیز سے کہ انہوں نے نواں سال مبارک ہوئے پورے پاکستان قوم تحریک کی طرف جدھر چائنیز رہندے جس دنیا کے جس حصے دے کر رہے ہیں انہوں نے نواں سال مبارک ہوئے, انہوں سے خوشیاں والا سال ہوئے. تو امید اسی سے ہی کرنے ہیں کہ یہ سال جس طرح انہوں سے بہترین ہے اللہ کرے ساڑھے پاکستان سے بھی بہتر ہوئے تو بہتر رنگ لے کے آئے, بہتر خوشیاں لے کے آئے, تاکہ اسی جس طرح معیشت انہوں دی مضبوط ہے چائنیز دی یا چائنا دی, اسی چاہنے اس طرح پاکستان دی بھی معیشت مضبوط ہوئے, اسی مل جل کے پاکستان سے کم کریاں. پاک چائنا دوستی زندہ باد. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. خوشحالیم که امروز در روز جشن سال نو چین در خدمت فرهیختگان و بزرگان و نیکان شهر پیشاور هستیم. در مورد برادران عزیز ارشد ملک میخوایم بگیم که آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری. ماشاءالله you have all the things that the good guys you have all the things in you. Thank you very much. And because I didn't want to say to have a speech here, I only remember one hadith from Prophet Rasulullah. He said that اطلب العلم ولو بالصين. It means that China has a special position from the time of Rasulullah. That was the place of knowledge, making knowledge. So inshallah we hope that Iran and the brother neighbor like Pakistan, Iran and the other nation, especially China, make profit from the cultural heritage, all the values that we have in common, and make a good to take advantage from this, especially from the project of the CPEC. Thank you very much. سب سے پہلے تو میں جناب امجد عزیز ملک اور محترمہ ناز صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اکادمی ادبیات پاکستان کی طرف سے ہمیں یہاں آنے کی اپنے چائنا کلچرل سینٹر کی طرف سے یہاں آنے کی دعوت دی اور ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اکادمی ادبیات پاکستان کی نمائندگی کریں. میں اور میرے ساتھ ڈائریکٹر جنرل جناب سلطان نواز ناصر یہاں موجود ہیں. میں اپنی طرف سے اکادمی ادبیات پاکستان کی طرف سے اور پاکستان بھر کی ادیب برادری کی طرف سے چین کی قیادت اور چین کے عوام کو اس نئے سال کی آمد پر تہہ دل سے مبارک پیش کرتی ہوں اور دعا ہے کہ یہ نیا سال نہ صرف چین کے لیے بلکہ چین پاکستان دوستی کے لیے بھی ایک اچھا وقت لے کر آئے, خوشخبری لے کر آئے.
ہمیں جیسا ابھی یہ بات ہوئی کہ ہمیں چین سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. چین ہمارا ایک قابل اعتبار معتبر ہمسایہ ہے، ایک برادر ملک ہے، اور پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے، اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑی ہے چین نے سیاسی اور معیشت کے میدان میں ہماری مدد کی ہے اور ہمیں تقویت وہاں پہنچائی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر ہمیں پاکستانی عوام اور چین کے عوام کے درمیان بھی رشتوں کو استوار کرنے کی ضرورت ہے، اور ان رشتوں کو تقویت دینے کے لیے سب سے بہتر راستہ کلچر کا، ادب کا، تہذیب اور ثقافت کا راستہ ہے. اکادمی ادبیات پاکستان اس سلسلے میں پرعزم ہے اور اپنا کردار ادا کر رہی ہے. چین کے سفارت خانے کے ساتھ ہمارے کئی معاہدے ہیں جن کے تحت ہم چینی ادب کو اردو میں ترجمہ کر کے شائع کر رہے ہیں. اردو ادب کا چینی زبان میں ترجمہ ہو رہا ہے، اور ہم اس دو طرفہ رشتے کو مزید آگے بڑھانے کے خواہش مند ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتی ہوں کہ اس چائنا ونڈو کو دیکھ کر جو مجھے خوشی ہوئی ہے وہ دو طرح کی ہے. ایک تو یہ کہ جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ پاکستان کے اندر ایک چھوٹا سا چین قائم کر دیا گیا ہے، اور چین کی تاریخ، تہذیب و ثقافت، پاکستان اور چین کے رشتوں کی تاریخ یہاں پر تصویروں کی صورت میں موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو دو احباب مجھے نظر آئے ہیں، جناب امجد صاحب اور جناب محترمہ ناز صاحبہ، ان دونوں نے جس لگن سے، جس ڈیووشن کے ساتھ اپنے اس مقصد کو اپنا رکھا ہے، اور جس طرح وہ چینی اور پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کو فروغ دینے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، میں ان دونوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اور مجھے امید ہے کہ ان کی یہ کوشش اور ان کی یہ کاوش دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان رشتے کو اور مضبوط بنائے گی. اور میں جناب ظفر اللہ خان صاحب کی بھی ممنون ہوں، جناب حسین صاحب کی بھی، اور آپ سب کی بھی ممنون ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے. بہت شکریہ. I begin in the name of God Almighty. First of all, I would like to thank the Golden Couple standing on my right. And fortunately, we have a very president of the press club, Ashraf Malik Saab, who is around. I'm also very happy to see His Excellency Hussain Saab, who is the Director General of the Iranian Culture Center. Yes, sir, obliged to you for coming here. And similarly, Dr. Saba, I just told Dr. Saba and ہمارے جو پروفیسر ہیں انگلش کے اور اسپیشلی دی اسپورٹس مین ٹاکنگ ان فرنٹ آف دیم، ذرا اگر کوئی میرے سے غلطی ہوئی تو میں معافی چاہتا ہوں، بیکاز آئی ایم ناٹ اے اسپیکر. میں کبھی اسپیچز نہیں کیے، بس کوئی ہو غلطی ملتی تو آئی ہوپ یو کین نون می. And then the best part of is that one of the SSPs of Bishar, the First Lady Anila, she's graced the occasion, and وہ کہتے ہیں کہ it is the quality that counts, it's not the quantity. تو یہ مجھے دیکھ کے بڑا مزہ آیا کہ it's a very intellectual sort of a group here. اور کلچر کی ہم بات کرتے ہیں and we talk about traditions and culture. تو you see on the left sitting, these are the people who bind us together. So lest we forget them, let us give them a big hand. So getting out of the topic, میں آپ کو ایک لطیفہ سنانا چاہتا ہوں if you have time, with your permission. ایک لطیفہ ہے sir, I will talk in English so you understand. I'm talking about the Golden Couple. You know, in Roman times, in your great empire, I think it is the oldest empire, the Egyptian empire, the Roman empire. Long time back, when people used to, the kings and the pharaohs and the kings used to punish somebody, so they used to have a very big stadium or whatever. Like we have these small stadium, but they are bigger ones. So if they had to punish somebody, so they would tie him with a iron rod in the middle of the stadium, and they would leave a hungry lion to eat him up, to gulp him down. So one day what happened was, there is a very clever lion. So when everybody was there, the king was there, the queen was there, all his wazirs and whatever.
So they let the Hydra lion eat the prisoner. By the time he jumped on them, that the prisoner said, "Mr. Lion, you can eat me, but just I want to tell you one small thing." He said, "Okay." He got interested. So he told him, "You might eat me, but then after eating me, you have to deliver a speech also." So he left him. So what happened was that everybody was surprised, Excellency. So he called the prisoner, "What happened?" He said, "I told him this." So baat sir ye ki still we have not had a cup of tea and you are making us to deliver speeches. Anyhow, I am very grateful to you. Yesterday I visited Amjad Malik Sahab, and he gave me a small round. I was very much impressed by what they have done in the shortest possible time, and I saw pictures of the beginning of the China-Pakistan relations. It started with Muhammad Ali Bogra, and on, Zafar Ali Bhutto, Ayub Khan, and till date. Because if you remember, our country had, the China government had sour relations with the Chinese sometimes back, you would remember. But we became a bridge, and we helped them make friends, because bridges are there to be made. The system of making walls is not on. You have to throw the walls and make bridges, and through bridges come culture, through bridges come love and affection, and through bridges come music, because they say music has no boundary. Yesterday, besides other things, I was also impressed that Malik Sahab and his talented wife, along with his dedicated team, including the camera people, the computer people, they have made a song, excellent song, predicting the culture of Pakistan and China. It was tremendous. And I had requested Malik Sahab that please send me this so that I can share it. So what I'm telling you is what he's doing for CPAC, for our brotherhood with the Chinese. Let's forget that we would always say our love and affection is as deep as the rivers and as high as the Himalayas. What he has done is he has bridged them together. He's done such a tremendous thing that it is unforgettable. He's done it in music, he's done it in culture, then he's got all these intellectuals around. So we are so very thankful to you for bridging that gap. He has won the hearts and minds of the people of both countries. He's teaching Chinese language to about 32 laptops, sir. You have 32 laptops, and he's teaching them, and he's doing it on his own. Here before I end, I could go on and on, but it will be wasting your time, because your time is very precious. وہ کیا کہتے ہیں, forgot, پھولوں کا شہر, کیا کہتے ہیں سر, پھولوں کا شہر. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ آل دا وے. تو اس میں سر یہ ہے کہ I wish I had come here earlier. If I had been invited here, I would, because he's doing it on his own, I would still request whatever days we are left with this caretaker government, that he should have been given some sort of fund to make these improvements. And I would still request the Minister of Culture and Sports, although it is not my mahkama, as they said. And he's a very fine man, Mian Sahab. So, sir, if you could kindly write a due letter sort of a thing, and you can go together to him, and I think he can use something to usse better ho jayega, sir. So I'm again extremely grateful, sir, for all of you to come here. My English professor, I remember Zia Sahab, God bless him, when I was in Edwards College, and He was also my teacher. He is your teacher, and your brother, the late Aurangzeb,
He was a DSP. I was a Shagir. Long time back, DSP. City police. Yes, I was his Shagir. So we are all a family. And with them, sir, we have ages of friendship and love. Thank you very much, sir, for letting me grace the occasion. Thank you, sir.